बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर बहुत से इल्जामात की फहरिस्त है, मगर जब कभी भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो एक इल्ज़ाम जो हमेशा हम पर लगता है और मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल में भी लगता रहेगा, वो ये है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन सिर्फ इलेक्शन लड़ती है तो वोट काटने के लिए लड़ती है। मैं आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सियासी सफ़र जो एक 70 साला सियासी सफ़र है, हमने यकीनन हमारे बुजुर्गों ने इसमें बड़ी जिद्दोजहद की, बड़ी कुर्बानियां दी और खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। महीनों जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजारना पड़ा। हुकूमत के जुल्म का शिकार हुए, उनकी साजिश का शिकार हुए, मगर आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है और वो मुकाम इसलिए हासिल हुआ कि हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया। जीत और हार का सामना हमको करना पड़ा, मगर इलेक्शन की शिकस्त हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकी। इलेक्शन की कामयाबी ने हमको गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला नहीं किया, बल्कि कामयाबी ने हमको और आजिज़ी से काम लेने का मशवरा दिया। शिकस्त ने हमसे कहा कि दोबारा मुकाबला करना और हमारे हौसलों को बुलंद रखना। यही काम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का रहा। मैं आज भीड़ की आवाम के दरमियान में खड़े होकर आपसे अपील कर रहा हूं कि मैंने अपने बुजुर्गों की ज़बान से सुना कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में अगर आप अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि ख्वाब देखना शुरू करो। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आपसे अपील कर रहा हूं कि मेरे भीड़ की गयूर अवाम, आप एक ख्वाब देखना शुरू करो। और यकीनन जब आप वो ख्वाब देखेंगे, और वो ख्वाब यही होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ से एडवोकेट शफीक बाऊ को भीड़ का एमएलए बनाकर महाराष्ट्र की विधानसभा में भिजाएंगे। जब मैंने नहीं तो पार्लिमानी इलेक्शन के दौरान औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का एक वफद आया, जिसमें हमारे 27 अराकीन बल्दिया उसमें थे, जिसमें 5 दलित भी थे। उन्होंने दारुस्सलाम हैदराबाद को आकर मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हम औरंगाबाद से आए हैं और आपने हमसे कहा था कि ख्वाब देखना शुरू करो। हम भी एक ख्वाब देखना चाहते हैं और हमारा ख्वाब ये है, हमारा ख्वाब ये है कि हम औरंगाबाद में हमारा एक रुकने पार्लिमान देखना। इस घंटे काम करेंगे और इम्तियाज जलील को कामयाब करेंगे। मैंने कहा कि जब तुम्हारा ख्वाब ये है तो मैं यकीनन इसमें हायल नहीं होऊंगा। अल्लाह करे कि तुम्हारा ख्वाब पूरा हो। और मैंने इम्तियाज जलील साहब को इजाजत दी कि जाइए और औरंगाबाद और महाराष्ट्र के लाखों और करोड़ों लोगों के इस ख्वाब को पूरा करिए। जब इम्तियाज जलील ने अपना उम्मीदवारी का फॉर्म दाखिल किया तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोग मुझे फोन किया और कहा कि क्या हिमाकत कर रहे हैं आप, पूरे मुल्क में मोदी की एक आंधी चल रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी का एक तूफान है, वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ हवा चल रही है और आप हवा के खिलाफ जाना चाहते हैं। तो मैंने उन तमाम जिम्मेदारों से बड़ी आजीजी के साथ कहा कि मेरी इस गुस्ताखी को माफ करिए, मगर आप मेरी फितरत से वाकिफ नहीं है। हवा जिस तरफ चलती है
ہم ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کرتے. ہم ہواؤں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم آندھیوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم طوفانوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم زلزلوں کے سامنے کھڑے رہیں گے مگر اللہ ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. ہم نے کہا کہ سنیے, اگر ہم یہ جان لیں کہ ملک میں بی جے پی اور مودی کی ہوا چل رہی ہے تو پھر یہ ضروری ہے حق پرستوں کے لیے جو حق کی سربلندی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ باطل کے طوفان کی آگے اگر ایک آدمی بھی کھڑا ہو جائے تو کافی ہے. ہم نے فیصلہ لیا کہ اس طوفان کا ہم مقابلہ کریں گے. لوگوں نے کہا کہ ہوا بڑی سخت ہے, تم چراغ نہیں جلا پاؤ گے, تو میں نے وہی جملہ ان کے سامنے ادا کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے آندھیوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا اور اللہ نے مجلس کو کامیابی سے ہمکنار کیا. یقیناً مہاراشٹرا میں, پورے ہندوستان میں, ہندوستان کی عوام نے, بھارت کی عوام نے مودی کو 300 سیٹ پہ اوپر کامیاب کیا. مگر میں سلام کرتا ہوں اورنگ آباد کی عوام کا کہ انہوں نے آندھیوں سے کہا کہ یہ تیرا راستہ نہیں ہے, طوفان کا رخ موڑ دیا, ہوا کو روک دیا اور وہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کر دیا. تو میں آج آپ کے درمیان میں آ کر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے آ کر کہے گا کہ یہ فلاں شیو سینا کا NCP کا کینڈیڈیٹ ہے, بڑے طاقتور لوگ ہیں, تو ان سے کہنا کہ ہم نے اورنگ آباد میں مودی کے طوفان کو روک دیا اور اب انشاءاللہ تعالی بیڑ کی سرزمین پر مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پر شیو سینا اور NCP کو آپ اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت پر انشاءاللہ تعالی شکست دیں گے. جب اورنگ آباد سے ہم اپنی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکتے, ایک پارلیمنٹ کی سیٹ جیت سکتے, تو اسمبلی کی سیٹ میرے خیال سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے, بلکہ اگر آپ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً بیڑ سے ایڈوکیٹ شفیق کی کامیابی یقینی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مہاراشٹرا کی سیاست آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, نتیجہ کیا آنے والا ہے اس سے آپ باخبر ہیں, مگر میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چراغ بیڑ میں جلاؤ, ایک چراغ جلاؤ بیڑ میں, ایک روشنی کا, جو اس اندھیرے کو چراغ دکھا سکے اور کہے کہ جو آج پورے مہاراشٹر اور ہندوستان کو اپنے باطل طاقتوں کے ذریعے کے اندھیرے میں ڈوبنا چاہتی ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ضروری ہے کہ جو حق کو مانتے ہیں, جو حق کی سربلندی دیکھنا چاہتے ہیں, ان باطل طاقتوں کے طوفان اور اندھیروں میں ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم چراغ جلائیں, اور یقیناً وہ چراغ جلے گا. اس چراغ میں تیل نہیں ہوگا, اس چراغ میں تمہارے آنسوؤں سے چراغ جلے گا, وہ چراغ جلے گا تمہارے خون سے جلے گا, وہ چراغ جلے گا تمہاری دعاؤں سے جلے گا, وہ چراغ جل کر کامیاب ہوگا اور پورے مہاراشٹرا میں ایک روشنی کا باعث بنے گا. وہ تمہاری دعاؤں اور تمہاری ووٹوں کی وجہ سے ہوگا. بیڑ کی عوام, میرے اس جذبات کو سمجھو, میں اپنے دل سے تمہارے سامنے اپنے جذبات کو رکھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ شیو سینا NCP ہے اور مجلس کے شفیق باؤ پر الزام کہ یہ فلاں وہاں پر سیٹنگ ہو چکی ہے, یہ ایسا ہو چکا ہے, تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نریندر مودی سے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شیو سینا کے ادھو ٹھاکرے سے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شرد پوار سے, یہ آپ تینوں کی کیا سیٹنگ ہے, ذرا مجھے تو بتاؤ. ایک گھر میں رہیں گے, ایک گھر میں کھانا کھائیں گے, ایک گھر میں پانی پئیں گے, ایک گھر کے برتن میں کھائیں گے, اور باہر نکل کر ہم کو بیوقوف بنائیں گے. تم ایک برتن میں کھاتے ہو, الیکشن مختلف پارٹی سے لڑتے ہو, اور پھر واپس رات میں اپنے گھر کو جاتے ہو. بیڑ کی عوام
ہوشیار ہو جاؤ. اگر ایک گھر متحد ہو کر تم کو انتشار کی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے تو ان سے سبق حاصل کرو اس بھوت بنگلے سے کہ جن کے 800 ووٹ ہیں، جن کے 800 ووٹ ہیں وہ پورے بیڑ پر باری ہونا چاہ رہے ہیں. کیا آپ ان سے زیادہ ہوشیار ہیں؟ میں جانتا ہوں جب ایک گھر نکل کر پورے بیڑ کے ہر جگہ پر قبضہ کرتا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ باخبر ہیں، اگر آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس گھرانے کو شکست ہوگی. اور جہاں تک سوال اس بھوت بنگلے کا ہے تو میرے پاس الحمدللہ آیت الکرسی ہے، جاتے جاتے پڑھ کے پھونک کے جاؤں گا، پورے بھوت بھاگیں گے یہاں سے انشاءاللہ تعالی. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس آیت الکرسی ہے اور وہی کرسی ہماری کرسی کی حفاظت کرتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جیدو شیو ساگر این سی پی میں تھے، شرد پوار ان کے لیڈر تھے، اچانک انہوں کلاٹی مارے اور شیو سینا میں چلے گئے. سندیپ شیو ساگر این سی پی میں نہیں تھے، جیسا جیدو کلاٹی مارے انہیں بھی بولے میں بھی 2 کلاٹی مار کے این سی پی میں آ گیا. یہ دونوں کلاٹی ماسٹر ہیں. ان کو خالی جس طرح آپ دیکھتے نا ایک پیڑ ہوتا ہے، وہاں پر بندر ہوتے ہیں، یہ ادھر کودتا ادھر کودتا، ادھر کودتا ادھر کودتا. تو یہ سیاست ہے، کوئی جھاڑ کی ڈالی سے کودنا نہیں ہے ادھر سے ادھر، یا املی ملی وہاں آم ملا، یا کھٹا ملا وہاں وہ ملا میں چلے جاؤں گا. یہ عجیب و غریب ہے ان کا معاملہ. ارے ایک گھر میں تم سوتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بیت الخلا میں فارغ ہوتے اور تم آ کے ہم کو بول رہے ہماری سیٹنگ ہے. لوٹا ایک، برتن ایک، سب ایک، اور تم ایک نہیں ہو. تم ایک ہو جاؤ معاملہ سب صاف ہو جاتا. آپ کو ایک ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالی. آپ اگر ایک ہو کر اپنے ووٹ کا متحدہ استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی یہاں سے شفیق باؤ کی کامیابی یقینی ہوگی. ماجل گاؤں سے نظام صاحب کے بھائی، ان کی بھی کامیابی ہو سکے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیے اب کانگریس این سی پی کا مہاراشٹرا اور ہندوستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کی پکچر دی اینڈ پہ آ چکی ہے. اب پکچر ختم ہونے والی ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارے ہم پر الزام لگاتے، این سی پی اور کانگریس کے کئی ایم ایل ایز بی جے پی اور شیو سینا میں کود کے چلے گئے، وہاں سے ٹکٹ لڑ رہے ہیں. ان کو کیا بولیں گے آپ؟ ارے میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں مظلوم عوام کو ان کا حق دلانا چاہتا ہوں. میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں کانگریس، این سی پی، بی جے پی، شیو سینا سے، ان کے اقتدار کی طاقت سے ڈرتا نہیں ہوں. میرا جرم صرف اتنا ہے. میرا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں 2 ہیں مگر پورے ہندوستان کی پارلیمنٹ کو سمویدھان کے اصول کے دائرے میں رکھ کر جب بات کرتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ ہم سے پریشان ہو جاتا ہے. میرا امتیاز جلیل کا، میری جماعت کا جرم صرف یہی ہے کہ ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ہم کو ہمارا مقام ملنا. ایک گھر بھیڑ کا مستقبل طے کرے گا. کب تک یہ شیو ساگر کے لوگ کرسی پر بیٹھ کر ہم کو سامنے کھڑا کر کے بولیں گے تو وہاں جا، تو یہاں جا؟ مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے، میری لڑائی یہ ہے کہ اگر ٹیبل ہوگا تو 1 کرسی نہیں ہوگی، 2 کرسی ہوگی.
ایک کرسی پر شفیق بھاؤ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر بیٹھ کر بولے گئی بول کیا بولنا ہے اب تم بہت بیٹھے کرسی پہ، اب ٹیبل بھی ہوگا کرسی بھی ہوگی، ایک کرسی پہ شفیق بھاؤ بیٹھے گا، دوسرے پہ کوئی بھی مائیکا لال بیٹھے گا، شفیق بھاؤ حق کی آواز اٹھائے گا وہاں پر۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اور این سی پی مجلس کو فرقہ پرست کہتی ہے۔ جب ٹرپل طلاق کا بل لوک سبھا میں آیا، جب ٹرپل طلاق کا بل لوک سبھا میں آیا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب شرد پوار صاحب سے کہ آپ کی پارٹی نے ٹرپل طلاق کے بل میں تائید کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں مودی کی تائید کی؟ وہاں پر مودی سے سیٹنگ اور ہم پر الزام بھیڑ میں، دلی میں ایک سیٹنگ، مہاراشٹرا میں ایک سیٹنگ۔ ارے یہ کب تک میچ فکسنگ آپ کرتے رہیں گے؟ ٹرپل طلاق کا اتنا بڑا بل، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب میں مداخلت ہے، ہمارے قانون میں مداخلت ہے، یہ سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس سنویدھان کو جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، یہ سنویدھان کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فضیلت الشیخ حضرت مودی کا ساتھ دیا۔ اب آپ بتائیے، الزام مجلس اتحاد المسلمین پر ٹرپل طلاق کا قانون، آپ نے ان کی تائید کر دی۔ میں نے پوچھا این سی پی کے ایم پی سے، پوچھا ان سے پارلیمنٹ میں کیا کرنے والے ہو، تو میرے کو چڑ کے بولے تو اپنا کام کرنا۔ میں بولا میں اپنا ہی کام کر رہا ہوں۔ پھر میرے سے آ کے کسی نے پوچھا کہ اویسی تم کیا کرنے والے ہو پارلیمنٹ میں؟ میں نے کہا میں اپنے پتے تمہارے سامنے نہیں کھولتا۔ آخری وقت پر میں نے کھڑے ہو کر اسپیکر سے کہا کہ مسٹر اسپیکر میں ووٹنگ کا مطالبہ کرتا ہوں، اور جیسا ووٹنگ کا مطالبہ کیے کانگریس میں کوہرام بچ گیا۔ این سی پی والے سر کو ہاتھ پکڑ کے بولے ہم کو معلوم تھا انہیں ایسی کریں گا، ہم کو معلوم تھا انہیں ایسی کریں گا۔ میں نے کہا ہاں تم کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا پڑتا، اور جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا ٹاٹا بائے بائے ہو گئے پورے۔ میرے بھائی یہ ان کی حقیقت ہے، پہچانو ان لوگوں کو۔ این سی پی کانگریس کا کب کوئی مستقبل نہیں ہے مہاراشٹرا میں۔ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بی جے پی کے ایم پی مہاراشٹرا میں اور پورے ملک میں کامیاب ہوئے؟ آپ کو معلوم کہ جی کتنے ووٹ کانگریس کو ملے؟ 11 کروڑ کے قریب ووٹ کانگریس کو ملے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، ان 11 کروڑ میں 7 کروڑ کے اوپر ووٹ تو صرف مسلم اقلیت کے کانگریس کو ملے پورے ہندوستان میں۔ تھالی نہیں مارنا، اس کے باوجود بھی نہیں جیت رہے۔ آپ خالی ڈال رہے، بٹن دبا رہے۔ انہوں کیا کر رہے؟ وہاں مودی سے سیٹنگ کر لیے۔ آپ سمجھو میری اس بات کو۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں۔ دلی میں ایک تنظیم ہے سی ایس ڈی ایس، جس نے ڈیٹا کو کمپائل کر کے کہا کہ پورے بھارت میں ہر مذہب کے کتنے لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں 14 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں مسٹر مودی کو 37% ہندو بھائیوں اور بہنوں کا ووٹ ملا۔ 14 سے 19 آنے تک وہ 37 سے 44% ہو گیا، یعنی 7% بڑھا۔ اور مسلمانوں کو ووٹ ملا بی جے پی کو 14 میں 6% اور 19 میں بھی 6%۔ ہم 6 سے نہیں بڑھ رہے، انہوں 37 سے 44 بڑھ گئے۔ اچھا وہ جو 6 دیے وہ 6 ہی 6، سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے نا؟ میں نے سکسر، وہ 6 ہی دے سکتے ہیں ان کو، مگر یہاں 37 سے 44 ہو گیا، یہاں 37 سے 44 ہو گیا۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں
تاکہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو دلائل کو سامنے رکھ کے بات کرتا ہوں. اسی لیے ہمارے منہ کو کوئی نہیں لگتا. ٹی وی ڈیبیٹ میں گئے تو پوچھتے اویسی آ رہا نہیں آ رہا, آ رہا ہوا تو نہیں, تو جا میں نہیں جاتا تو جا. میرے بھائی اب آپ سمجھو, ووٹ وہاں بڑھ رہا اور ہمارا حال کیا نہیں, سیکولرزم کو زندہ رکھنا ہے. ارے تم نہیں بچا سکتے سیکولرزم کو, آپ اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. خدا کے لیے سمجھو میری اس بات کو. یہ جو رات ہے نا, یہ بڑی لمبی اندھیری رات ہونے والی ہے, یاد رکھو. اگر تم اس خام خیالی میں رہو گے, اگر تم اس خوش فہمی میں رہو گے کہ نہیں سب ختم ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. اگر تم خوش فہمی کا شکار ہو جاؤ گے تو ہم ختم ہو جائیں گے خدا نخواستہ. یہ رات لمبی رہنے والی ہے, اور اس رات کو چیر کر, اندھیرے کو چیر کر اگر روشنی کو داخل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے, متحد ہو جاؤ. اللہ کی ذات پر توکل کرتے رہو اور اس کی ذات سے امید رکھو. انشاءاللہ تعالی وہ رب العالمین ہے, وہ باطلوں کے اندھیروں کو مٹائے گا, اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اور امن مضبوط ہوگا. یہ کام, یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں تو آپ کو ایک پیغام بھی ملے. اور لوگ بولتے ہیں کہ سیکولرزم, ارے کہاں سیکولرزم ہے؟ اگر سیکولرزم ہوتا تو ہندوستان کی لوک سبھا میں مسلم اقلیت کے صرف 23 کیوں کامیاب ہوتے؟ ہندوستان اور بھارت میں مسلمانوں کی آبادی 17 کروڑ ہے, اس کے لحاظ سے کم 50 کے اوپر تو کامیاب ہونا تھا نا. 23 جیت کر آئے. بتاؤ آپ, میں ذمہ دار ہوں اس کا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سب نے الزام لگایا, مگر 15 سال کے بعد اگر مہاراشٹرا میں مسلم اقلیت کا ایک ایم پی کامیاب ہوا تو مندلس کے ٹکٹ پر امتیاز جلیل صاحب کامیاب ہوئے. ان کا کوئی کامیاب نہیں. وہ آخری بار عبد الرحمان انتولے صاحب جیتے تھے 2004 میں, مندلس نے جتایا. کس کو ہرایا؟ شیو سینا کو ہرایا. اب مجھے یقین ہے کہ بھیڑ سے بھی انشاءاللہ تعالی شفیق بھاؤ یہاں سے شیو سینا کو ہرائے گا, انشاءاللہ تعالی ہرائے گا شیو سینا کو. اور ہرائے گا اکیلے نہیں, آپ تمام کو ساتھ دینا پڑے گا. کیا آپ شفیق کے ساتھ ہیں میرے بھائی؟ انشاءاللہ بول دیے, مگر 21 کو بھولنا نہیں. کہیں 21 کو بھول جائیں گے, کیونکہ آج کے جلسے کے بعد جو میرے دشمن ہیں کانگریس اور راشٹروادی کے, بہت دشمن آئے میرے, کہیں چوہے کی طرح چھپ کے میری بات کو سن رہے ہوں گے. تم سنتے رہو میری آواز کو, تم سنتے رہو میری آواز کو. جتنا تم سنو گے تمہاری نامردانگی جاتے رہے گی اور تم انشاءاللہ ایک دن مرد بن جاؤ گے. سنو میری آواز کو, میری بات کو سنو, کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں, میں ان غریب مظلوموں کے دلوں میں جو جذبات چھپے ہیں نا, میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اور اگر کوئی آ کر کہے گا سیکولرزم کی بات, ان کا جواب اس سے دو کہ دلی میں ایک بچہ تھا, نوجوانوں کا گروپ تھا, کسی محلے سے گزر رہے تھے, مدبھیڑ ہو گئی, لڑائی ہو گئی, کسی ایک گروپ نے دوسرے بچے کو خوب مارا. ایک بچہ دوڑتا ہوا خون میں لت پت اپنے گھر کو پہنچا تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹے کیا ہوا, کس نے مارا؟ بولا اماں لڑائی ہوئی. کیوں مارا تجھے؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں, مارنے والوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں, میرا نام ساحل تھا. اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر ایسا سویا کہ زندگی بھر کے لیے سو گیا, انتقال مر گیا. وہ یہ نفرت ہے, یہ حقیقت ہے. میں جھارکھنڈ رانچی گیا, تبریز کا واقعہ تم جانتے ہو نا, تبریز کا واقعہ جانتے آپ؟ کتنے اس کا ویڈیو دیکھا؟ اس میں ایک بات آپ نے محسوس کیا نہیں کی نہیں معلوم. اس ویڈیو کے شروعات میں جب تبریز کو رسیوں سے باندھ کر
اس سے پوچھ تاچھ ہو رہی تھی. ایک مجمع کھڑا ہوا ہے, خواتین ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بوڑھے ہیں. کوئی آ کر ایک تھپڑ مار رہا اس کو اور پوچھ رہے بتا تیرا نام کیا ہے, تو کہتا ہے سونو سونو سونو. اس کے بعد اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میرا نام تبریز ہے. اس کے بعد کیا تھا, یہ ناتھو رام گوڈسے کے صحیح جانشین, یہ گاندھی کے قاتلوں کا ٹولہ تبریز کو خوب مارا, اتنا مارا رات بھر پیٹے, اور اس سے کہا کہ یہ نعرہ لگا. وہ بول رہا تھا نہیں لگاؤں گا, بول رہا تھا نعرہ لگا, کیونکہ تبریز جانتا تھا کہ اگر میں شرکیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کروں گا تو گناہگار تو نہ بن جاؤں. میرے بھائی, صبح میں پولیس آتی ہے اور پولیس اسٹیشن کو لے کر گئی, اور تبریز کی بیوی جو ہماری بیٹی اب بیوہ ہو چکی ہے مجھ سے رانچی میں ملاقات کی, اور ان کے ساتھ ان کے ایک بھائی بھی تھے تبریز کے. انہوں نے کہا کہ ہم جب بڑی مشکل سے پولیس اسٹیشن میں جا کر تبریز سے ملاقات کیے تو تبریز نے دو ہی جملے کہے, مجھے پانی پلاؤ اور مجھے اسپتال لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا. جب تبریز کو مار رہے تھے تو وہاں کے جڑی بوٹیوں کا ایک جوس نکلتے, ہو جوس بھی تبریز کو جبرن پلا دیا, اور کورٹ سے پھر جیل گئے. ایک دن کے بعد تبریز شہید ہو گئے. رپورٹ میں آیا کہ تبریز کے سر کے کھوپڑی کے پر 3 فریکچر تھے اور وہ اس کی موت کا باعث بنا. میرے بھائی, اب سیکولرزم کہاں رہا؟ میں جب مجھ سے کوئی لوگ آ کر سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب کوئی نئی بات کرو, کوئی نئی بات کرو. میں جانتا ہوں ہندوستان کے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے, یہ پریامبل میں لکھا ہوا ہے, مگر عملی طور پر کہاں ہے بتاؤ مجھے, کہاں عملی طور پر؟ اب صرف افسانوں میں اس کا ذکر ہوگا. میری بھی خواہش ہے کہ وہ زندہ رہے, پھلا پھولے, مگر میں اس کا کولی نہیں بن سکتا. سیکولرزم کی ذمہ داری, سیکولرزم کو زندہ رکھنا اب اسد الدین اویسی کے اکیلے ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مودی کو ووٹ نہیں دیا, تم نے دیا. تم نے 306 سیٹ پر کامیاب کیا. تم سیکولرزم کو زندہ رکھو, وہ تم پہ منحصر ہے. میری ذمہ داری نہیں ہو, میں تمہارا غلام نہیں ہوں. میں بہت غلامی کر چکا ہوں, اب نہیں کروں گا غلامی. اب میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا. تم میری 1 نسل, 2 نسل, 3, 4 نسلوں کو برباد کر دیے. غربت کے اندھیروں میں ان کا اس کو مخدر بنا دیے. ناانصافی میری زندگی بنا دیے. نفرت دلوں میں لوگوں کے میرے لیے پھیلا دیے. کون سی نفرت؟ ہم نے کیا پوچھا تھا؟ ہم نے جنا کو ریجیکٹ کیا. ہم نے کہا کہ آزادی میں ہم نے بھی اپنا حصہ ادا کیا. ہمارے بزرگوں نے ریشمی رومال کی تحریک میں مالٹا کی جیل میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا. علامہ فضل خیر آبادی نے پھانسی کے پھندے کو چوما. مگر آج ہمارے خلاف نفرت, اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے, آر ایس ایس ہے. 2014 سے جب سے بی جے پی کی سرکار بنی, ایک منصوبہ بند طریقے سے موب لنچنگ ہو رہی ہے. اور اگر آج موہن بھگوت یہ کہتی ہے کہ موب لنچنگ کا تعلق ہندوستان یا بھارت سے نہیں ہے, نہیں مسٹر موہن بھگوت, موب لنچنگ کا تعلق بھارت سے ہے. اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کیا دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام نہیں ہوا؟ کیا وہ کیا تھا پھر؟ وہ ایک ایک سکھ کو چن چن کر مارا گیا تھا. کیا 2002 میں گجرات میں جب اس وقت چیف منسٹر مسٹر مودی تھے, کیا قتل عام نہیں ہوا؟ کیا ایک لڑکی جو حاملہ تھی, جس کو ایک نہیں 15 لوگوں نے ریپ کیا, اس لڑکی کے سامنے اس کی معصوم بچی کو سر پر پھینک کر اس کو جان لی, اور اس کے ریپ کے بعد اس کا حمل ساقط ہو گیا. اس کو سپریم کورٹ نے آج کہا, سنو مسٹر بھگوت, سپریم کورٹ نے کہا اس کو 50 لاکھ دو. کیا تھا پھر یہ موب لنچنگ؟ اگر بھارت کا حصہ نہیں بننا چاہتے تو روکو اپنے لوگوں کو. کیا تبریز کو مارنے والے کون ہیں؟ گوڈسے کی اولاد. علیم الدین انصاری کو مارا گیا, کورٹ نے ان ملزمین کو سزا دی.
बेल पे निकल कर आए तो आपका मिनिस्टर जयंत सिन्हा फूल का हार पिनाता है। क्यों पिनाया बॉब लिंचिंग वालों को? इखलाक को मारने वालों का एक मुल्जिम मर गया तो उसके ऊपर हिंदुस्तान का हमारा तिरंगा उसकी जिस्म पर रखकर यूनियन मिनिस्टर जाकर उसके जिस्म पर फूल का हार रखता है। बोलो ये क्या है फिर? मेरे अजीज दोस्तों, अज़ा हो रही है, मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 21 तारीख को मजलिस का साथ दीजिए, बेखौफ होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।